इंसानों को नीचे की तरफ खींचती हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा जीसस फोर्स ज्यादा पावरफुल है। वो इस फोर्स को तोड़कर, इसके असर को तोड़कर अपने लोगों को ऊपर खींचेगा। हालेलुया, हालेलुया। कलाम में से बहुत ही अहम और बाबरकत बात, और जो इस वक्त सबसे जरूरी है हमारे लिए सीखना, समझना और उसके बारे में अच्छे तौर से जानना, वो बात हम आज खुदा के कलाम में से सीखेंगे, और वो कलीसिया का उठाया जाता है, दी रैप्चर। और मैं चाहता हूं कि आज जब आप ये कलाम सुने तो जो इसके नुकात मैं आपके सामने रखूं, आप इन नुकात को अपनी उंगलियों पर याद करें। आपको मुकम्मल तौर पर इसके मुतालिक नुक्ता ब नुक्ता आपको याद रहना चाहिए, ताकि आप खुद भी उसके मुताबिक चल सकें, और दूसरों की भी जब आप रहनुमाई करते हैं, दूसरों को भी जब आपको बताने की ये जरूरत होती है, तो आप उनको अच्छे तौर से इसके मुताबिक आप बता सकें। तो कलीसिया के उठाए जाने का मतलब है कलीसिया को आसमान पर उठा लिया जाए, और ये वो काम है, ये वो अमल है जिसको आम मसीही लोग जानते हैं, या इसके बारे में आम मसीही को भी पता है, इल्म है, क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर लोग अपनी दुआ में खुदा के हुजूर में इस बात के लिए दरखास्त करते हुए नजर आते हैं कि खुदावंद तू हमें फजल दे कि हम हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल कर सके। इस तरह से ये एक आम फहम बात है जो मसीही हलकों में आम इसके बारे में बात की जाती है। और इसके बारे में एक बड़ी जो खौफनाक बात है कि हमारी दरखास्त में, हमारी दुआ में तो ये बात शामिल है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इसके मुतालिक जानते हैं कि ये कब होगा, ये कैसे होगा, इसका मकसद क्या है, कौन से लोग उठाए जाएंगे। इन बातों को बहुत कम लोग जानते हैं। कलीसिया के उठाए जाने का जो अक्स है वो हम खुदा के मुकद्दस कलाम में मुख्तलिफ जो वाक़यात हैं उनमें से हम देख सकते हैं। जैसे हम हनूक और एलिया जो खुदा के बंदे थे, उनके जिंदा आसमान पर उठाए जाने के बारे में हम खुदा के कलाम में से जानते हैं, सीखते हैं। फिर नूह के तूफान में आप गौर करें कि नूह की कश्ती को पानी के वसीले से जमीन पर से उठाया गया। पैदाइश की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 17वीं आयत आप खुदा के कलाम में से पढ़ें। फिर पुराने और नए अहदनामों में मुर्दों को जिंदा करना, ऐसे वाकयात, और सबसे बढ़कर खुदा यीशु मसीह का खुद मुर्दों में से जी उठना और फिर जी उठकर आसमान पर चले जाना, ये इन वाकयात के वसीले से इस बात पर मोहर करते हैं कि इसी तरह से कलीसिया को भी खुदावंद जिंदा करके नए बदन में, जलाली बदन में खुदावंद उनको उठाने वाला है। हालेलुया। तो आज हम इसके मुतालिक मुफस्सल सीखेंगे, और पहली बात कलीसिया के उठाए जाने के हवाले से कलीसिया के उठाए जाने की अहमियत है। इसका मतलब है कि कलीसिया का उठाया जाना क्यों अहम है, क्यों जरूरी है, क्यों खुदा ऐसा करना चाहता है, खुदा यीशु मसीह क्यों अपने लोगों को उठाना चाहता है। और कलीसिया का उठाया जाना इसलिए अहम है क्योंकि कलाम मुकद्दस के मुताबिक निजात के मंसूबे में ये वो अमल है जो अब होने वाला है। अभी खुदा का कलाम बताता है, खुदा के कलाम में से हमें पता चलता है कि खुदा का जो अगला स्टेप है इस दुनिया में, खुदा का जो अगला कदम है वो ये है कि वो कलीसिया को उठाएगा
اور پھر اس کے بعد اگلے کام انجام پائیں گے۔ کلیسیا کے اٹھائے جانے کا واقعہ بالکل نزدیک ہے، کسی بھی وقت ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہونے والا جو کام تھا، دنیا کے خاتمے کی طرف جو لے کے جانے والا کام تھا، وہ ہو چکا ہے۔ یعنی اسرائیل کا ایک مملکت کے طور پر دنیا میں ابھرنا، قائم ہونا، جس کے بارے میں پرانے عہد نامے میں بہت سی نبوتیں کی گئی تھیں، وہ ہو چکا ہے۔ یوئیل کی کتاب اس کا 3 باب اس کی پہلی آیت کو دیکھیں، زکریا کی کتاب اس کے 14 باب میں پہلی 5 آیات کو دیکھیں، اور پھر خداوند یسوع مسیح نے بھی انجیر کے درخت کے وسیلے سے، ذریعے سے اس نے ایک تمثیل کے ساتھ اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جب انجیر کا درخت جو ہے وہ اس میں کونپل پھوٹے گی، جب وہ بلوسم کرے گا، تو اس وقت جو ہوگا کہ اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہو جائے گا۔ جو ہی یہ درخت پھوٹے گا، یعنی یہ مملکت قائم ہوگی، اس وقت سے خداوند یسوع مسیح کی آمد نزدیک، بلکہ خدا کے کلام میں خداوند نے کہا کہ اس وقت وہ دروازے پر ہوگا۔ اور یہ واقعہ ہمارے ملک کے وجود میں آنے کے 1 سال بعد، یعنی 1948 میں ہو چکا ہے کہ اسرائیل ایک سلطنت، ایک مملکت کے طور پر، ایک آزاد ریاست کے طور پر وہ وجود میں آ چکی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب یسوع مسیح جو ہے وہ دروازے پر ہے، اور وہ کسی بھی وقت اپنے لوگوں کو آسمان پر اٹھا سکتا ہے۔ ہاللیلویہ! اس لیے ہمیں اس بات کو اہمیت دینا ہے، اس کو ہم نے اپنی زندگی میں امپورٹنس دینا ہے، کیونکہ جو اگلا کام خدا کرنے والا ہے وہ یہی ہے کہ اب کلیسیا اٹھائی جائے۔ دوسری بات، کلیسیا کے اٹھائے جانے کی نوعیت کیا ہے؟ یہ کام کس طرح سے ہوگا؟ اس میں کس طرح سے جو چیزیں ہیں وہ عمل میں آئیں گی؟ تو اس میں پہلی بات، آسمانی الارم کے ساتھ خداوند خود اتر آئے گا۔ ہاللیلویہ! خدا کے کلام میں ہم نے پڑھا، لکھا ہے کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خداوند کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا۔ ہاللیلویہ! تو جب کلیسیا کا اٹھایا جانے کا یہ عمل ہوگا، تو اس میں اول کیا ہوگا؟ آسمانی الارم، آسمان سے ایک خاص یہ نشان جو ہے وہ جاری کیا جائے گا۔ پہلے تو آسمان پر سے زوردار الارم دیا جائے گا، جس میں خداوند یسوع مسیح کی للکار ہوگی، جس میں اس کی فتح کی للکار ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ مقرب فرشتے کی آواز اور سنسنی خیز خدا کے نرسنگے کی آواز شامل ہوگی، اور یہ آخری نرسنگا ہوگا۔ ایسا ہوتے ہی خداوند یسوع خود تیسرے آسمان سے دوسرے آسمان پر آ جائے گا، اور یہ پوشیدہ آمد ہے کہ جس میں سب کو اس کا علم نہیں ہوگا، مگر صرف جو کلیسیا ہے اس کو اس کا علم ہوگا، اور وہ اس پروسیس میں سے گزریں گے۔ جب جیسے ہی یہ نشان ظاہر ہوگا، یہ نشان صرف اور صرف ان لوگوں پر ظاہر ہوں گے جن کو خداوند اٹھانے والا ہے۔ عام لوگوں کو اس عمل کا پتہ نہیں چلے گا، اس کو پوشیدہ آمد بھی کہتے ہیں۔ اور پھر دوسرا ہم دیکھیں کہ یہ خداوند یسوع مسیح کی محبت ہے اس میں، کہ وہ کس طرح سے اپنے لوگوں کو اٹھانے کے لیے تیسرے آسمان سے دوسرے آسمان پر آ کر اپنے لوگوں کو اٹھائے گا۔ اور ہم اپنے خداوند کی زندگی پر غور کریں تو پہلے وہ آسمان کو چھوڑ کر ہمیں فدیہ دینے کے لیے، ہمیں بچانے کے لیے، ہمارا کفارہ دینے کے لیے وہ ہمارے لیے اس دنیا میں آیا، اور اب پھر جب وہ دوبارہ آ رہا ہے تو پہلے وہ دوسرے آسمان پر آئے گا، ایک بار پھر اپنے تخت کو، اپنے آسمان کو چھوڑ کر ہمارے لیے دوسرے آسمان پر آئے گا اور ہمیں اوپر اٹھائے گا۔ ہاللیلویہ! یہ اس کی محبت ہے کہ وہ بار بار ہمارے لیے ایسے عمل کو دہراتا ہے، اپنا تخت چھوڑتا ہے، آسمان کو چھوڑتا ہے، تاکہ ہمیں ہمارے لیے کام کر سکے، ہمیں برکت دے سکے، ہمیں بچا سکے۔ ہاللیلویہ! اور پھر دوسرا جو اس میں عمل ہوگا، خداوند کی قوت اور قدرت کا بڑا اظہار اس عمل میں ہوگا۔ جب کلیسیا اٹھائی جائے گی، اول آسمانی الارم، آسمان سے خاص یہ الارم
جو ہے وہ بجایا جائے گا، خاص نشان جاری کیا جائے گا، اور پھر خداوند کی قوت اور قدرت کا اظہار اس میں ہوگا۔ اس میں خداوند کی زبردست قوت اور قدرت کا اظہار ہوگا، جس سے وہ اپنے لوگوں کو پہلے تو بدل دے گا۔ ہاللیلویہ! جتنے ایماندار زندہ ہوں گے وہ بدل دیے جائیں گے، اور اس میں کیا کیا وہ تبدیلی آئے گی؟ جو مردہ ایماندار ہیں ان کی تبدیلی کیا ہوگی کہ وہ زندہ ہو جائیں گے۔ ہاللیلویہ! اور پھر جو زندہ ایماندار ہوں گے وہ جلالی بدنوں میں آ جائیں گے۔ ہاللیلویہ! خداوند کی اپنی قوت، اپنی قدرت اور اپنے زور کے وسیلے سے خداوند ہمارا خدا ایسا کرے گا۔ خداوند کے کلام میں ہم دیکھیں فلپیوں کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 21ویں آیت میں بڑی زبردست آیت ہمیں ملتی ہے، جس میں خداوند کی قدرت کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ لکھا ہے وہ اپنی اس قوت کی تاثیر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے ہماری پست حالی کے بدن کی شکل بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا۔ ہاللیلویہ! ہاللیلویہ! یہ خداوند کی قدرت کے ساتھ ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ جب وہ اس عمل کو کر رہا ہوگا تو اپنے لوگوں کو بدلے گا، اور آج بھی وہ یہ کام کر رہا ہے، آج بھی وہ زندگیوں کو بدلتا ہے۔ یاد رہے جو اب اس دنیا میں، اب اس زندگی میں تبدیلی پسند کریں گے، بدلنا پسند کریں گے، ان لوگوں کو ہی یہ برکت ملے گی کہ وہی لوگ یسوع مسیح کے آنے پر جب اپنی کلیسیا کو اٹھانے کے لیے آئے گا، جب اپنی کلیسیا کو بلائے گا تو وہی لوگ بدلیں گے، ان لوگوں کے بدن ہی تبدیل ہوں گے جنہوں نے پہلے اپنے آپ کو بدلا ہے۔ لیکن جو آج اپنی زندگی کو بدلتے نہیں ہیں، اپنے برے کاموں کو ترک نہیں کرتے، اور اپنی جسمانی زندگی کو، انسانیت اور جو ان کے اندر جو نفسانی خواہشات ہیں ان کو ترک کر کے جو اپنے آپ کو پورے طور پر تبدیل نہیں کرتے، وہ لوگ ہرگز اس تبدیلی میں شامل نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد وہ اپنی قدرت اور قوت کے وسیلے سے اپنے لوگوں کو اوپر کھینچ لے گا، اور اس نے وعدہ بھی کیا تھا کہ جب وہ اونچے پر چڑھایا جائے گا تو وہ اپنے لوگوں کو بھی اوپر کھینچ لے گا۔ ایک بڑا ہی بابرکت وعدہ ہے۔ یوحنا کی انجیل دیکھیں، اس میں 12واں باب اس کی 32ویں آیت کو خدا کے کلام میں سے دیکھیں۔ یوحنا کی انجیل کا 12واں باب اور اس کی 32ویں آیت میں خدا کے یسوع مسیح نے کہا تھا پہلے سے ہی کہ جب میں اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو وہ دوسروں کو بھی وہ کھینچے گا۔ یوحنا 12واں باب اس کی 32ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں اگر زمین سے اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچوں گا۔ ہاللیلویہ! تو خدا یسوع مسیح نے یہ پہلے سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جب اونچے پر چڑھایا جائے گا، اس سے مراد مصلوبیت بھی ہے، اور اس سے مراد اس کا آسمان پر جانا ہے، اور وہ اپنی قدرت کے وسیلے سے، اپنی قوت کے وسیلے سے، اس طاقت کے وسیلے سے، جیسے ہم نے فلپیوں کے خط میں پڑھا، وہ اپنی اس قوت کی تاثیر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے ہماری پست حالی کے بدن کی شکل بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا۔ یہ اپنی قوت اور قدرت کے وسیلے سے وہ یہ کام کرے گا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گریویٹیشنل فورس جو ہے، جو چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اس فورس کو خداوند اپنی فورس اور اپنی پاور کے ساتھ اس کو شکست دے گا، اور گریویٹیشنل فورس جو ہے، کشش ثقل جو ہے، وہ چیزوں کو، انسانوں کو نیچے کی طرف کھینچتی ہیں، لیکن گریویٹیشنل فورس سے زیادہ جیزس فورس زیادہ پاورفل ہے۔ وہ اس فورس کو توڑ کر، اس کے اثر کو توڑ کر اپنے لوگوں کو اوپر کھینچے گا۔ ہاللیلویہ! ہاللیلویہ! پریز دی لارڈ! وہ آسمانی مقاموں میں جہاں پر شیطانی قوتیں ہیں، یہ بڑی بابرکت اور پاورفل بات ہے کہ ہمارا خداوند، اس کے پاس ایسی قوت، ایسی تاثیر، ایسا زور ہے کہ جس کے وسیلے سے وہ گریویٹیشنل فورس کو بھی شکست دے گا، اور ساتھ ہی فضا میں، ہوا میں موجود شیطانی قوتوں کو بھی وہ مات دے گا جو اکثر ہمارے خلاف کام کرتی ہیں۔ شیطانی قوتوں کو خداوند جو آسمانی مقاموں پر ہے ان کو وہاں پر شکست دے کر، ان کو شرمندہ کر کے اپنے لوگوں کو ان کے بیچ میں سے کھینچ لے جائے گا۔ ہاللیلویہ! تیسری بات، یہ عمل کس طرح سے ہوگا؟ یاد رکھیں کہ یہ سب ایک دم میں ہوگا۔ ہم سیکھ رہے ہیں کلیسیا کے اٹھائے جانے کی نوعیت، یعنی یہ سب کچھ کس طرح ہوگا؟
میں نے پہلے بتایا کہ اول آسمانی الارم کے ساتھ خدا خود اتر آئے گا. پھر ابھی ہم سیکھ رہے تھے کہ اس عمل میں خداوند کی قوت اور قدرت کا اظہار ہوگا. اور تیسری بات، یہ سب ایک دم میں ہوگا. ان سب کاموں پر دیر نہیں لگے گی جو ہم اس طرح سے اس کو مفصل دیکھ رہے ہیں، اس پر غور کر رہے ہیں. تو جب یہ کام ہوگا تو اس وقت یہ دیر نہیں لگے گی، بلکہ یہ سب کچھ محض آنکھ جھپکنے کے وقت میں ہو جائے گا. قرنتھیوں کا خط، پہلا خط، اس کا 15واں باب اور اس کی 51ویں اور 52ویں آیات ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے. قرنتھیوں کے نام پر اس رسول کا پہلا خط، اس کا 15واں باب، اس کی 51ویں اور 52ویں آیات خدا کے کلام میں لکھا ہے، دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے، اور یہ ایک دم میں. کتنی دیر میں ہوگا؟ ایک دم میں. ایک دم میں، ایک پل میں. پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے. ہاللیلویا. اور انگلش میں اس کے لکھا ہے in a moment, in the twinkling of an eye. ایک لمحے میں، آنکھ کی ایک جھپکی میں، ایک دم لوگ تبدیل ہو کر غائب ہو جائیں گے. یہ عمل اتنا تیزی سے ہوگا کہ اتنا وقت لگے گا جتنا ہم آنکھ جھپکنے میں وقت لگاتے ہیں. اتنی جلدی، اتنی تیزی سے یہ سب کچھ ہو جائے گا. عام لوگوں کو یہ بعد میں پتا چلے گا کہ دنیا میں یہ کیا ہو گیا ہے. ان کو بعد میں اس بات کا علم ہوگا جب ان کو اپنے عزیز نہیں ملیں گے جو اٹھا لیے جائیں گے. لوگ پھر اس وقت کیا ہوگا، جیسے آج ہمارے پاس بہت ساری جو ڈیوائسز ہیں جن سے ہم خبریں بھیج بھی سکتے ہیں دوسروں تک، اور ہم دوسروں کی بھیجی ہوئی خبریں، اطلاعات اور جو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بڑی آسانی سے ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں. تو جب یہ عمل ہو جائے گا تو ان ڈیوائسز کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے لوگ شاید اپنے، اور یقینی طور پر اپنے لوگوں کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے عزیزوں کی جو اس وقت اٹھا لیے جائیں گے، ان کی گمشدگی کا اشتہار دیں گے. اور وہ پوچھیں گے، وہ تفتیش کریں گے کہ ہمارے وہ عزیز کہاں چلے گئے. لیکن اس وقت ان کے عزیز، وہ عزیز جو خداوند کے بھی عزیز ہیں، خداوند نے ان کو اٹھا لیا ہوگا. یہ بات کتنی دل دہلا دینے والی ہے کہ ہم اپنے کسی عزیز کو ایک بار دیکھیں اور پھر ایک بار ایک دم سے وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، ہمارے درمیان سے چلا جائے. آج میرے عزیزو، ہمیں دوسروں سے محبت کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے روحانی بہن بھائیوں سے محبت کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں سب سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں خود بھی ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اور ہمیں دوسروں کو بھی اس بات کے لیے تیار کرنا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ ایک وقت میں، ایک پلک جھپکنے کے وقت میں یہ سب کچھ ہو جائے گا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تیسری بات، کلیسیا کے اٹھائے جانے کے مقاصد کیا ہیں؟ کیوں کلیسیا کو دنیا میں سے اٹھایا جائے گا؟ اس میں پہلا جو مقصد ہے، بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے خدا ایسا کرے گا. خدا یسوع مسیح اپنے لوگوں کو جو اس پر ایمان لائے ہیں، جو اس کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کو بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے ایسا کرے گا. اور دنیا میں یاد رکھیں کہ 7 سالہ مصیبت کا دور آنے والا ہے، لیکن اس سے بیشتر جو کام ہوگا وہ ریپچر ہوگا. ابھی جو کام ہونے والا ہے اس کو یاد رکھیں. ابھی 7 سالہ مصیبت کا دور اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک پہلے کلیسیا اٹھائی نہیں جاتی. اس بات کو آپ اپنے پلے باندھ لیں، اپنے ذہن میں، اپنے دل میں نقش کر لیں. مصیبت کا دور نہیں آئے گا. خدا کے کلام میں اس مصیبت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو 7 سالہ مصیبت ہے، جس کو بڑی مصیبت کا نام دیا گیا ہے، گریٹ ٹرائبلیوشن اس کو کہا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں متی کی انجیل کے 24ویں باب کی 21ویں آیت میں خداوند نے اس کے بارے میں بتایا ہے. تو اس 7 سالہ مصیبت کے دوران ہی، جو 7 سال کے مصیبت کا دور ہوگا، اس کے دوران ہی مکاشفہ کی کتاب میں بیان کی گئی مختلف آفتیں دنیا میں آئیں گی. اور یہ جو موجودہ
وقت میں جو آفت ہے یا مختلف طرح کے جو آسمان پر نشان آ رہے ہیں، میں نے پہلے بھی ایک پیغام دیا تھا، اس میں بتایا تھا کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ آنے والی مصیبتوں کا شروع ہے. یہ وہ ریئل وہ مصیبتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ان کا آغاز ہے، یہ شروع ہے، اس کی تاثیر ہے. لیکن اصل اور حقیقی بڑی مصیبت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ کلیسیا دنیا میں ہے. اور جب یہ 7 سالہ مصیبت کا دور ہوگا تو پھر مکاشفہ کی کتاب میں جتنی آفتیں بیان کی گئی ہیں، جس میں 7 مہروں کے کھلنے کی آفتیں ہیں، آپ پڑھیں مکاشفہ کی کتاب، پھر 4 فرشتوں کا زر پہنچانا، پھر 7 نرسنگوں کی آفت، اور پھر 3 افسوس اور خدا کے قہر کے 7 پیالے. یہ سب کچھ اس 7 سالہ مصیبت کے دوران دنیا میں آئے گا. خداوند اپنے لوگوں کو اس مصیبت سے بچا لے گا اور اس سے پہلے ہی اٹھا لے جائے گا. ہاللیلویہ. یہ کتنی بڑی کلیسیا کے لیے، ایمانداروں کے لیے، یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والوں کے لیے برکت ہے کہ اس سے پیشتر کہ دنیا اس 7 سالہ مصیبت کے ذریعے سے ہلائی جائے، دنیا اس مصیبت کے وسیلے سے دنیا کو سزا دی جائے، عدالت کی جائے، اس سے پہلے خداوند اپنے لوگوں کو اٹھا لے گا، خداوند اپنے لوگوں کو محفوظ رکھ لے گا، جیسے نوح کے خاندان کو کشتی میں لا کر طوفان سے بچا لیا. آپ جانتے ہیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے جب تک نوح اور جتنے جانور خدا نے کہا تھا وہ سب جب تک کشتی میں چلے نہیں گئے اس وقت تک بارش شروع نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ خدا پہلے اپنے لوگوں کو محفوظ کرتا ہے، کرے گا، اور پھر وہ اس دنیا میں مصیبت کو آنے دے گا. جیسے سدوم اور عمورہ کی تباہی کے وقت آپ دیکھیں تو خدا نے اپنے بندے ابراہام کی شفاعت کے وسیلے سے اس کے بھتیجے لوط کو جب تک سدوم اور عمورہ میں سے نکال نہیں لیا اس وقت تک ان پر اس نے آگ اور گندھک کو نہیں برسایا. اور آپ پڑھیں خدا کے کلام میں پیدائش کی کتاب میں غالباً 19واں باب ہے تو وہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ جو فرشتہ ہے جس کو بھیجا گیا تھا کہ وہ لوط اور اس کے خاندان کو محفوظ کرے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوط اور اس کے جو فیملی ہے، اس کی بیوی اور بیٹیاں جب دیر لگاتی تو خدا کے فرشتہ ان کو ہاتھ پکڑ کر کھینچ کے باہر لے آتا ہے. اور یہ بھی وہ کہتا ہے کہ جب تک تو یہاں سے چلا نہیں جاتا میں کچھ نہیں کر سکتا. ہاللیلویہ. تو خداوند جب تک اس کے لوگ اس دنیا میں ہیں وہ اس وقت تک اس دنیا میں 7 سالہ مصیبت کا دور نہیں آنے دے گا. دوسرا، کلیسیا کے اٹھائے جانے کا مقصد جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے فضائی استقبال کے لیے ہے. جب وہ زمین پر تھا تو اس کا یروشلیم میں خداوند کے لوگوں نے، ایمانداروں نے اس کا یروشلیم میں شاہانہ استقبال کیا. اس کے شاگردوں نے آپ جانتے کیا کیا؟ اپنے کپڑے، اوور کوٹس اور درختوں کی کھجور کی ڈالیاں اس کی راہ میں بچھائیں اور نعرے مارتے ہوئے اس کو بڑے شاہانہ طور پر، بادشاہ کے طور پر انہوں نے یروشلیم میں خوش آمدید کہا، ویلکم کہا. اسی طور پر خداوند اپنے لوگوں کو، اسی طور پر جس طرح سے اس نے پہلے یہ اپرچونٹی مہیا کی اپنے لوگوں کو، اپنے شاگردوں کو کہ اس کے شاہانہ استقبال میں وہ نکلے. جب وہ یروشلم میں آ رہا تھا تو جو کلیسیا کو اٹھایا جانا ہے، جو ریپچر ہے، یہ بھی اسی بات کی ایک کڑی ہوگی. اب یسوع مسیح جب آسمان سے آ رہا ہے تو اس کے لوگ، اس کے شاگرد، ایماندار پہلے کی طرح سے اس کو ویلکم کرنے کے لیے آسمان میں ہوا میں اڑ جائیں گے اور ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے. جیسے ہم نے آج جو حوالہ ہم نے تلاوت کیا اس میں لکھا ہوا ہے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں. ہاللیلویہ. تو جو کلیسیا کا اٹھایا جانا ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے فضائی استقبال کے لیے ہے. یاد رکھیں، جو اس کو اپنی زندگی میں، اپنے دل میں خوش آمدید کہتے ہیں اس زندگی میں، اور اس کا اپنی زندگی اور دل میں استقبال کرتے ہیں، انہی کو فضائی استقبال کا استحقاق ملے گا. ہاللیلویہ. لیکن جو آج یسوع مسیح کو ویلکم نہیں کہتے اپنی زندگی میں، اپنے دل میں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، ان کو اس استقبال کا استحقاق، پریویلیج ان کو یہ حاصل نہیں ہوگا. تیسرا جو اس کا مقصد ہے، خداوند کے ساتھ ابدی رفاقت کے لیے. خداوند اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا. خداوند یسوع مسیح نے اس کے لیے وعدہ کیا تھا. یوحنا کی انجیل ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح نے وعدہ کیا تھا
14वें बाब की पहली आयत में लिखा है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। हालेलुया। तो खुदावंद हमें अपनी अबदी रिफाकत में रखना चाहता है। उसका वादा है कि वो हमें अपने साथ रखेगा, अपने साथ वो हमें भी जहां पर वो है वहां पर वो हमें भी अपने साथ रखेगा, इसलिए वो अपने लोगों को उठाएगा। यूहन्ना की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 26वीं आयत और फिर 14वें बाब को जब जहां से हमने अभी पढ़ा है, तो ये कैसी मुबारक खाने की बात है, ये कैसी पुरसुकून और महसूस करने वाली बात और एहसास है, क्योंकि उसके साथ हम मुकम्मल आराम में, मुकम्मल मुहाफ़ज़त में, मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ में होंगे, और उसके साथ हमें किसी चीज का डर नहीं होगा, ना मौत का डर, ना बीमारी का डर, ना किसी भी चीज का हमें वहां पर डर नहीं होगा। उसकी हिफाजत में, उसकी हजूरी में हमें मुकम्मल तौर पर शादमानी और हमेशा की जिंदगी का एहसास और हमेशा की जिंदगी की उम्मीद हमारे पास, हमेशा की जिंदगी का आराम हमारे पास वहां पर मौजूद होगा। मुकाशवा की किताब उसका 7वां बाब 15वीं से 17वीं आयत में उस मुबारक वक्त के बारे में बताया गया है जब हम खुदावंद की हुजूरी में होंगे और वहां पर तमाम तरह के हमारे आंसू जो है पूंछ दिए जाएंगे, मौत जाती रहेगी और फिर हमें कोई भी चीज जरर नहीं पहुंचा सकेगी। याद रखें कि जो लोग मौजूदा जिंदगी में उसके साथ रिफाकत रखते हैं, आज बहुत सारे लोग हैं, अभी तो चले ये जो कोरोना वायरस की जो मौजूदा सिचुएशन है, इस वजह से लोग अपने घरों पर हैं, लेकिन इससे पहले हम देखें कि लोगों के पास टाइम नहीं था, इबादत का टाइम नहीं था, दुआ का टाइम नहीं था, चर्च जाने का टाइम नहीं था। और याद रखें कि अगर हम आज अपनी इस जिंदगी में, इस दुनिया में खुदावंद के साथ रिफाकत नहीं रखते तो हमें उसके साथ अबदी रिफाकत का इस्तेहकाक हासिल नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अबदी तौर पर हमेशा के लिए आप खुदावंद के साथ रहें, उन लोगों में आप शामिल हो जो अब तक खुदावंद के साथ होंगे, तो आज उसके साथ रिफाकत रखें, आज उसके हुजूर में दुआ में बैठें, आज उसके कलाम को पढ़ें, आज उसकी हम्द व सना और उसकी प्रस्तुति में अपना दिल लगाएं। चौथी बात, कलीसिया के उठाए जाने का इस्तेहकाक किनको हासिल हो? वो कौन से लोग हैं जो कलीसिया के उठाए जाने में जो शरीक होंगे? तो याद रखें, पहले नंबर पर ये वो लोग हैं जो मसीह में जीते या मरते हैं। मसीह में होना, मसीह में पाया जाना, मसीह में कायम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वही लोग इस इस्तेहकाक को हासिल करेंगे, वही लोग कलीसिया के उठाए जाने में शामिल होंगे जो मसीह में जीते या मरते हैं, यानी जो अपनी जिंदगी खुदावंद की मर्जी के मुताबिक गुजारते हैं, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करके उस पर ईमान लाके और उसमें शामिल होने का बपतिस्मा लेकर जो उसमें शामिल हो चुके हैं, वो लोग इस इस्तेहकाक को हासिल करेंगे। वो लोग जो उसकी मर्जी और कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं और इस तरह से मसीह में आने के बाद उसके साथ वफादार रहते हुए वफात पा गए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मसीह यीशु को कबूल करते हैं, ईमान लाते हैं, तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, लेकिन फिर कुछ अरसे बाद खुदावंद की राह को छोड़ देते हैं, तर्क कर देते हैं। ये उन लोगों के लिए नहीं है, बल्कि जो अपनी आखिरी सांस तक फिर खुदावंद में कायम रहते हैं, उसमें वफादार रहते हैं, उसमें बने रहते हैं, उनके लिए ये इस्तेहकाक है। जैसे मुकाशवा की किताब में हम बड़ी मशहूर आयत हम अक्सर कोट करते हैं कि जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। तो जरूरत यह है कि अव्वल हमने मसीह में आना है और फिर उसमें कायम रहना है आखिरी सांस तक। तो ये ऐसे लोग जो होंगे वो कलीसिया के उठाए जाने में शरीक होंगे। आप अपनी जिंदगी पर गौर करें, क्या आप मसीह में शामिल हो चुके हैं? क्या आपने तौबा की है, यीशु मसीह को कबूल किया है, बपतिस्मा लिया है? आप अपनी जिंदगी में गौर करें और आगे चलकर हम और भी जो इसमें जरूरी बातें हैं उनको हम देखेंगे। तो आप अपनी जिंदगी पर गौर करें कि क्या आप अगर तौबा याफ्ता है, बपतिस्मा याफ्ता है, आपको खुदा ने पाक रूह का भी तजर्बा दिया, लेकिन अब आपकी मौजूदा हालत कैसी है? आप अपनी मौजूदा कंडीशन में क्या कर रहे हैं? क्या आप मसीह में जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या आप खुदावंद में अब भी कायम हैं या आप खुदावंद की राह से भटक चुके हैं? अपनी जिंदगी पर गौर करें।
دوسرا، جن لوگوں کو یہ استحقاق حاصل ہوگا جو پاک اور بے عیب ہیں. یاد رکھیں کہ کوئی بھی ناپاک چیز، کوئی بھی ناپاک شخص خداوند کی حضوری میں اور اس بڑے استحقاق کو حاصل نہیں کر پائے گا کہ وہ خداوند کے ساتھ ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کرے یا اس کی ابدی رفاقت میں جا سکے. خداوند ایک جلالی کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہا ہے جو ہر طرح سے پاک اور بے عیب ہو اور جس کے بدن میں گناہ کا کوئی داغ دھبا نہ ہو. خداوند عیب دار اور گناہ آلودہ زندگیوں کو ناپسند کرتا ہے. خدا کے کلام میں افسیوں کا خط اس کا 5واں باب دیکھیں اور اس کی 27ویں آیت میں ہمیں اس کلیسیا کا سٹینڈرڈ نظر آئے گا، ان ایمانداروں کا سٹینڈرڈ نظر آئے گا جن کو مسیح دینے کے لیے آ رہا ہے، جن کو خداوند اوپر اٹھائے گا. لکھا ہے یہاں پر، اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو بلکہ پاک اور بے عیب ہو. یہ سٹینڈرڈ ہے ریپچر کا، یہ معیار ہے ریپچر کا ان لوگوں کے لیے جو خداوند یسوع مسیح کے پاس جائیں گے، اس کا ہوا میں اٹھ کر استقبال کریں گے. وہ ایسے لوگ ہوں گے جن میں کوئی عیب نہ ہو. وہ ہرگز ایسے لوگ نہیں ہو سکتے جن کی زندگیوں میں عیب ہے، گناہ ہے، جن کی زندگیوں میں جسم کے کام ہیں، اور نہ ہی وہ خدا کی بادشاہی کے وارث ہو سکتے ہیں. آپ کلام مقدس میں غلطیوں کا خط دیکھیں، غلطیوں کے خط میں 5ویں باب میں دیکھیں 19ویں آیت سے 21ویں آیت تک خدا کے کلام میں آپ کو جسم کے کام نظر آئیں جس میں مختلف طرح کے جسم کے کام بتائے گئے ہیں. میرے ساتھ دیکھیں غلطیوں کا خط. آپ اپنی زندگی کا جائزہ لے سکتے ہیں اور یاد رکھیں کہ اگر ان کاموں میں سے کوئی بھی کام آپ کی زندگی میں ہے تو خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ ایسے لوگ خدا کی بادشاہی کے وارث سے نہیں ہو سکتے. خدا کی کلام میں لکھا ہے غلطیوں 5واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند. ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں. تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ خداوند ایک خاص معیاری کلیسیا کو وہ ریپچر کرے گا، اس کو اٹھائے گا. ہر ایک ایماندار رسمی مسیح اس میں شامل نہیں ہو سکتا. بہت سارے لوگ جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں جان بوجھ کر کمیاں رہنے دیتے ہیں اور جواز پیش کرتے ہیں کہ کامل کون ہے. لیکن یاد رکھیں کہ خداوند کلام میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تم کامل ہو جس طرح سے تمہارا باپ کامل ہے. اور پھر کلام میں لکھا ہے کہ تم میں کسی چیز کی کمی نہ ہو. یعقوب کا خط دیکھیں، خداوند تو یہ کہتا ہے کہ ہم میں کوئی کمی نہ رہے. تو اگر ہم جان بوجھ کر ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کمیاں سب بھی ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب ہم جان بوجھ کر الاؤ کر رہے ہیں گناہوں کو، بری زندگی کو، برے کردار کو ہم الاؤ کر رہے ہیں. اور یاد رکھیں کہ ایسے لوگ اس استحقاق کو حاصل نہیں کر پائیں گے، وہ کلیسیا کے ساتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، ریپچر میں وہ شامل نہیں ہوں گے خدا کے کلام کے مطابق. تیسرا جو اس استحقاق کو پانے والے ہیں، جو روحانی طور پر تیار رہتے ہیں، جو ہر وقت روحانی طور پر تیار ہے. متی کی انجیل اس کا 24واں باب 42ویں آیت سے 44ویں آیات میں دیکھیں اس تیاری کی وضاحت. پھر ہمیں 10 کنواریوں کی تمثیل سے ہمیں ملتی ہے، جن میں سے 5 جن کو عقل مند کہا گیا اور 5 جن کو بیوقوف کہا گیا. عقل مندوں کی عقل مندی یہ تھی کہ وہ تیار تھی، اور بیوقوفوں کی بیوقوفی یہ تھی کہ وہ تیار نہیں تھی. اس میں جو تیل ہے جو عقل مند کنواریوں نے اپنے ساتھ کپیوں میں لیا، یہ جیسے کہ عام طور پر اس کی انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے، یہ خدا کا پاک روح ہے. جو زندگیاں روح القدس سے معمور ہیں وہی روحانی طور پر تیار ہیں، کیونکہ روح القدس کے بغیر کوئی روحانی زندگی نہیں ہے اور نہ ہی ایسے لوگ مسیح کے ہیں. خدا کے کلام میں آپ دیکھیں رومیو کا خط اس کا 8واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں خدا کے کلام میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. تو یہ جو باتیں ہیں یہ کلام مقدس کی باتیں ہیں. رومیو 8واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں. یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے، یہ کوئی جو مشن ہے وہ نہیں کہہ رہی، کوئی خادم نہیں کہہ رہا. اتنا اہم ہے خدا کا روح کا ہماری زندگیوں میں ہونا
کہ اس کے بغیر ہماری کوئی روحانی زندگی نہیں ہے اور نہ ہی ہم مسیح کے ہیں۔ روح القدس ہمارا مددگار ہے جو ہمیں روحانی باتوں کی آگاہی دیتا رہتا ہے، وہی ہمیں خدا یسوع مسیح کی پوشیدہ آمد کی خبر بھی دے گا۔ ہاللیلویہ۔ یاد رکھیں کہ جو لوگ روح القدس سے معمور ہیں، جب خدا یسوع مسیح آئے گا للکار کے ساتھ، جب اس کا نرسنگا پھونکا جائے گا تو روح القدس سے معمور لوگ اس وقت بیدار کر دیے جائیں گے۔ اور اگر آپ اس وقت سوئے ہوں گے یا جاگتے ہوں گے، خدا کا پاک روح فوری طور پر آپ کو الرٹ کرے گا اور آپ کو خدا یسوع مسیح کے ریپچر میں شامل ہونے کے لیے آپ کو تیار کر دے گا۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے خدا کے روح سے معمور رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، روحانی طور پر تیار رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، روح القدس سے معمور ہونا اشد ضروری ہے۔ یہ خداوند کی بادشاہی کا بیانہ ہے۔ جس کے پاس روح القدس ہے اس کے پاس کنفرمیشن ہے، جس کے پاس روح القدس ہے اس کے پاس کنفرمیشن ہے خدا کی بادشاہی کی، ریپچر کی بھی کنفرمیشن اس کے پاس ہے۔ جو ایکٹیو خدا کا روح اس کی زندگی میں، یہ بھی مت سوچیں کہ ہم اگر غیر زبان بول رہے ہیں یا ہماری زندگی میں سے بھرے ہوئے نہیں ہیں، اگر ہمارا کردار کلام کے مطابق نہیں ہے، اگر ہماری باتیں کلام کے مطابق نہیں ہے، تو پھر ہرگز ہم روح القدس سے معمور نہیں ہیں۔ ایک بڑی اہم بات یاد رکھیں، اگر آپ کی زندگی، آپ کا کردار، آپ کے کام کلام کے مطابق نہیں ہے اور پھر بھی آپ نعمتوں کی پریکٹس آپ کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے دریا کسی جگہ پر سے گزرتا ہے، تو جب دریا وہاں سے چلا بھی جاتا ہے تو اس جگہ پر نشانات باقی رہتے ہیں، لیکن دریا وہاں پر نہیں ہوتا۔ ایسے ہی وہ لوگ ہیں جن کے کام، جن کی باتیں خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہیں، اگر ان کو کبھی روح القدس کا تجربہ ہوا بھی تو یاد رکھیں کہ ان کے کاموں اور ان کی ایسی زندگی کی وجہ سے روح القدس ان سے جا چکا ہے۔ اب وہاں پر جو کچھ باقی ہے وہ صرف نشان باقی ہیں، روح القدس وہاں پر موجود نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ کسی ایماندار کی زندگی میں اس کی روحانیت کا معیار، اس کی روحانیت کا جو جائزہ ہے، ہم اپنی روحانیت کا جائزہ کس بات سے لے سکتے ہیں؟ نعمتوں سے نہیں بلکہ پھلوں سے، کیونکہ خدا کا روح جہاں پر ہے وہاں پر خدا کے روح کا کردار آپ کی زندگی میں سے ظاہر ہوگا۔ اگر خدا کا روح آپ میں ہے تو آپ غلط کام نہیں کریں گے، برے کام نہیں کریں گے، آپ زنا کاری، حرام کاری، چوری چکاری، جھوٹ، فریب، گالی گلوچ، آپ ایسے کام نہیں کریں گے، کیونکہ خدا کا روح کبھی بھی ہمیں بدی پر نہیں ابھارتا، کبھی بھی خدا کا روح ہمیں گناہ پر نہیں اکساتا۔ یہ شیطانی روح ہے جو ہمیں ہمیشہ برے کاموں پر اکساتی ہے۔ ہمیں اس اخیر وقت میں خدا کے روح سے معمور ہونا ہے اور حقیقی روحانی زندگی ہم نے گزارنی ہے، اور خدا کی آمد ثانی کے لیے ہم نے تیار رہنا ہے۔ چوتھا جو استحقاق ہے، کن لوگوں کو یہ برکت ملے گی؟ جو خدا یسوع مسیح کے منتظر ہیں، جو خدا یسوع مسیح کے منتظر ہیں، جو انتظار کر رہے ہیں، جو لوگ خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد کا بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں اور اس کی راہ دیکھ رہے ہیں، وہی اس نظارے کو بھی دیکھیں گے۔ ہاللیلویہ۔ جو منتظر نہیں ہیں، جو اس دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، جو اس دنیا کے کاموں میں خوش ہیں، وہ اس نظارے کو نہیں دیکھ سکیں گے اور نہ ہی اس کا حصہ بن سکیں گے۔ عبرانیوں کا خط اس کا 9واں باب خدا کے کلام میں سے اس کی 28ویں آیت کو خدا کے کلام میں دیکھے لکھا ہے، اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ جو اس کے منتظر ہیں انہی کو خدا یسوع مسیح ریپچر کے وقت دکھائی دے گا، ان کو ہی خدا یسوع مسیح کے آنے کا علم ہوگا، اور جو لوگ ہر روز اس کو جلد آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ جب ہم خدا کے کلام میں مکاشفہ کی کتاب کو دیکھیں، اس کا آخری باب 22واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں خدا کا بندہ یوحنا رسول ہمیں یہ ہدایت کرتا ہے کہ اگر ہم خداوند کے لوگ ہیں تو ہم نے خداوند کو آنے کی دعوت دینی ہے۔ لکھا ہے یہاں پر، اور روح اور دلہن کہتی ہے آ، اور سننے والا بھی کہے آ، اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے۔ ہاللیلویہ۔ لکھا ہے یہاں پر کہ روح اور دلہن کہتی ہے آ، اور سننے والا بھی کہے آ۔ وہی لوگ اس استحقاق کو حاصل کریں گے
जो हर रोज उसको जल्द आने की दावत देते हैं, जो हर रोज उसको कहते हैं कि खुदा यीशु तू जल्द आ और अपनी बादशाही को कायम कर। हालेलुया। आज अफसोसनाक हद तक मसीही लोग जो हैं वो दुनिया में खोए हुए हैं और इस दुनिया की रंगीनियों को छोड़ना नहीं चाहते और उसकी आमद के मुंतज़िर नहीं है। सो मेरे अज़ीज़ों, हमें जरूर है कि हम उसकी आमद के हमेशा मुंतज़िर रहें। आज मैंने आपको इस बहुत ही आम जो बात है, मज़मून है और वक्त की जो जरूरत है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो आपने इन सारी बातों को याद रखना है और इसमें मैंने आपको कलीसिया के उठाए जाने की अहमियत के बारे में बताया, मैंने कलीसिया के उठाए जाने की नौयत के बारे में आपको बताया कि ये सारा काम कैसे होगा। फिर मैंने आपको कलीसिया के उठाए जाने के मकासद के बारे में बताया कि क्या मकसद है और फिर कलीसिया के उठाए जाने का इस्तेहकाक जो पाने वाले लोग हैं वो कौन से हैं।